अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ रूम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद जहां बहुत से वादे और बहुत से ख्वाब ऐसे हैं जिनके बराने का इस वक्त पाकिस्तानी अवाम इंतजार कर रहे हैं, वहीं एक ऐसा इशू भी है जो कि रियल ग्राउंड पर मौजूद है और वो है सिफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान की पोजीशन। आज हम बात करेंगे कि अमरीकी वजीर खारजा और उनके साथ जो वफ्द मौजूद था, जिस तरह वजीर आजम इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई, उसमें एक टेबल के ऊपर सिविल और मिलिट्री दोनों की नुमाइंदगी मौजूद थी और जो बातें इससे पहले कही जा रही थी, खास तौर पर इस दौरे के होने से पहले जो टेलीफोन कॉल आई और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्रिएट हुई थी, उसमें हजीमत का सामना जरूर हुकूमत को करना पड़ा था। लेकिन इस मर्तबा हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से इस दौरे से पहले पाकिस्तानी फंड्स रोकने की खबरें आती रही, हालांकि ये अलग बात है कि अमेरिका की तरफ से मुतादिद बार ये कहा गया कि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान में डिबेट होती रही और डू मोर का जो तकाजा है, क्या आज की इस मुलाकात में, क्योंकि जिस तरीके से खबरें अभी तक बाहर नहीं आ सकी हैं इस मुलाकात की, क्या वो डू मोर का तकाजा किया गया है और अगर नहीं किया गया तो पाकिस्तान की फ्रंट लाइन के ऊपर पॉलिसी क्या होगी? क्या इमरान खान साहब और उनकी टीम ने ये बड़ी हद तक कन्वे किया है? आज हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और जो बड़े अरसे से एक सर्द मोहरी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान मौजूद थी, क्या उसको तोड़ने में और बर्फ पिघलने की शुरुआत हो सकी है या फिर नहीं, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा आगे चलकर काबीना का इजलास हुआ है, उसमें कई अहम फैसले भी हुए हैं, जहां एक तरफ एक यूनिट का क़याम अमल में लाया गया है जिसका असल मकसद ये होगा कि बैरून मुमालिक मौजूद पाकिस्तानियों की रकूम को वापस लाया जाए। क्या ये ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या फिर नहीं होगा? प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का जो हक दिया गया है, इसके ऊपर क्या इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की तमाम जमातों को एतमाद में लिया है या फिर ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का एक हिस्सा था जिसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है? इन तमाम इशूज पर हमने प्रोग्राम में बात करनी है। जो मौजूद पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तारुफ करवाना चाहूंगी। मेरे यहाँ से ससी पलीजो साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया ससी साहिबा आपका। मेरे साथ अंसार अब्बासी साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं और सहाफ़ी भी हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ जनरल रिटायर अब्दुल कयूम साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। और इसके अलावा लाहौर से मेरे साथ वीडियो लिंक पर एहसान टवाना साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आगाज में जनरल साहब सर आपसे करना चाहूंगी। सर, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात कभी भी स्मूथ नहीं देखे हमने किसी भी दौरे हुकूमत में। इस मर्तबा पीटीआई के लिए एक अच्छा शगुन ये था कि शुरुआत में 3 वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तानी दौरे थे, उसमें से पहला दौरा हमने देखा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सामने आया है। आपको सर क्या लगता है कि आज की मुलाकात से कुछ बेहतरी की तरफ पाकिस्तान गामजन हो सकेगा या पाकिस्तान ने सिर्फ आज सुनने की पॉलिसी अपनाई है? देखिए, विजिट्स तो किसी किस्म का भी हो और इस हाई पैमाने का हो, और स्पेशली एक सुपर पावर के फॉरेन मिनिस्टर आए तो ये एक अच्छी बात है, ये एक वेलकम स्टेप है और ये खुश आइंद है। लेकिन क्या इन विजिट से हम कितनी तवक्कुआत वाबस्ता कर सकते हैं, उसके लिए हमें देखना होगा कि इस विजिट से पहले आपको पता है कि इस साल पाकिस्तान को हमारी रीइंबर्समेंट थी $800 मिलियन की। वो पहले उन्होंने 500 मिलियन की रिफ्यूज़ की। इसके बाद हमारा जो इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन का प्रोग्राम है, जो कि एक दफ़ा उन्होंने 1990 में रोका था और कहा था ये बहुत बड़ी गलती की है, वो अभी फिर उन्होंने रोका है। 66 ऑफिसर्स उससे अफेक्ट हुए हैं। नंबर 3, फिर अभी 300 मिलियन का ये रोका कि भी रीइंबर्समेंट थी। नंबर 4, जब वज़ीर ख़जाना ने IMF का जिक्र कहीं किया तो उन्होंने फौरी तौर पे आउट ऑफ द वे, ये कोई अच्छे जेस्चर्स नहीं थे फॉर ए विज़िट कि आप एक विज़िट पे जा रहे हैं और आपने आके ये करना है। तो इसलिए हम थोड़े से ये सोच रहे थे कि यहाँ क्या होगा। अभी क्या इस विज़िट से कोई ब्रेक थ्रू हुआ है? आई थिंक we'll have to wait and see कि क्या हुआ है। आल्दो जो कुछ फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है हम उसे फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर एक अलामिया भी निकल आया है। लेकिन अंदरूनी खाना की कई कुछ क्लैरिटी अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। लेकिन जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, मसलन अमेरिकन एम्बेसी ने ये कहा है कि हमने कहा है कि हम रीसेट करना चाहते हैं रिलेशंस को, बट इट विल टेक टाइम। और सेकेंडली उन्होंने कहा है कि हम अपने आप को ज़रूर, लेकिन पाकिस्तान को इन जगहों के ऊपर और करना होगा। वो डू मोर वाली बात अभी भी है। मैं यहाँ टू पहली सेगमेंट टू कंक्लूड ये कहूँगा, देखिए अमेरिका के साथ ताल्लुकात की जो ये जहत है, इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह है लोकल, जो कि अमेरिका ने $1.3 ट्रिलियन खर्च किए हुए हैं यहाँ, और उनके तकरीबन 3000 सोल्जर मरे हैं और 20,000 ज़ख्मी हैं।
اور ابھی بھی ان کو کامیابی نہیں ہوئی. یعنی اگر ہم کہتے ہیں شکست ہیں, 8 ان کی بیسز ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان بیسز پہ ہم رہیں, ہماری موجودگی رہے, ہماری کیجولٹیز نہ ہوں اور کنٹرول ہمارا افغانستان پہ وہ نہیں کر سکے. تو دیٹ از ایک تو مایوسی ہے جس کا سارا جو ملبہ ہے وہ پاکستان پہ ڈالنا ان کو, آلدو وہاں ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہے, یعنی 50-60% افغانستان پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ اپنی عظیمت کو چھپانا. نمبر 2 ان کے اسٹریٹجک گولز ہیں, ریجنل بھی ہیں, بین الاقوامی بھی ہیں. اس پہ دے آر کولڈ وار اگینسٹ رشیا, ٹریڈ وار اگینسٹ چائنا, سی پیک پہ ہمارا جانا. لیکن ان کے گولز تو پاکستانی گولز سے اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا پڑے گا نا, پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی کو فالو کرنا پہلے پڑے گا. ہمیں اپنی جو اسٹریٹجی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم امریکہ سے کیا توقعات رکھتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ان کی اپنی کیا سوچ ہے. تو ان کی ایک سوچ لوکل ہے, ایک اسٹریٹجک ہے. جو اسٹریٹجک سوچ ہے اس کے مطابق آپ یوں میں بینڈ بیکورڈز, لیکن دے ول سے کہ اچھا جی آپ نے ابھی یہ نہیں کیا کیا. ہمیں تو وہ کہتے ہیں نا ناکردہ گناہوں کی سزا ہے. ادروائز جو نیشن $123 بلین کو اپنا نقصان کر چکی ہو, 70,000 لوگ شہید کر چکے ہوں, اور ہم اپنی طرف دہشت گردی پہ اپنا ایجنڈا عوام کے سامنے اور دنیا کے سامنے ڈالا سکے. تھوڑا سا پھر ہمارا اپنا ٹو ارلی کہ یہ اس میں بریک تھرو تب ہوگا جب وہ کبھی ایک اپریسیشن بھی انہوں نے نہیں کی کہ آپ نے یہ کیا. بالکل ٹھیک, لیکن سر یہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اور سالوں سے نہیں ہو پا رہی, اس میں کچھ نہ کچھ پاکستان کی غلطی. میں انصار صاحب کی طرف تھوڑا سا کوشچن لے کے جانا چاہوں گی. انصار صاحب سے جو پریس ریلیز آئی ہے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, اس میں کہا گیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ بات کی گئی ہے کہ جو پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے اس کے اوپر پاکستان کارروائی نہیں کر رہا, یعنی کہ ایک طرح سے میسج ڈو مور کا ہی ہے. یہی اس ٹیلی فون کال میں بھی کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی کہ ڈو مور کی بات نہیں کی گئی. پاکستان جس طرح قیوم صاحب بھی کہہ رہے ہیں, آخر سر کنوے کیوں نہیں کر پاتا دنیا کو کہ یہ سب کو جو پاکستان کر رہا ہے اس سے فرق بھی پڑ رہا ہے؟ دیکھیں میں ویسے آپ کو میری تھوڑی سی سوچ ڈیفرنٹ ہے کہ آپ جو بھی کچھ کر لیں نا, جو بھی کچھ کر لیں, جو جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی ایک اسٹریٹجک ظاہر ایک ویژن ہے امریکہ کی, ہم اس کی رانگ سائڈ کے اوپر ہیں. وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ دیکھیں ایک تو ہماری تمام تر قربانیوں کے ساتھ, میں 9/11 کے بعد کی بات کروں, تمام تر قربانیاں ہم نے سب کچھ کر دیا امریکہ کے لیے افغانستان میں ان کو جس طرح کی, لیکن نہیں پذیرائی نہیں, الزامات صرف ہمارے کے اوپر. پھر پاکستان کے تعلقات چائنا کے ساتھ, سی پیک اور جو چائنا, وہ ان کو بالکل بھی وہ بھی چیز ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سو یہ جو جتنے بھی یہ حالات ہیں نا, یہ تمام کے تمام تر, اس میں ہم جو بھی کچھ کر لیں, یعنی انٹینشنلی امریکہ کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. اور ایک چوتھا ایک اور مسئلہ ہمارا, دیکھیں وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ اینڈ وی آر این اسلامک اسٹیٹ. ہم ایک مسلمان ملک ہیں اور ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ, اور چونکہ وہ پہلے بھی کسی نہ کسی بہانے کہتے بھی رہے ہیں, کچھ بھی ہو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے. اس کی سزا انہوں نے بھٹو صاحب کو بھی دی, اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے, اور وہ بلکہ ان کی تو خواہش ہے کہ اگر دیکھیں پوری دنیا میں کتنے لوگ ایفرٹس کر رہے ہیں, لیکن ٹوٹل ٹارگٹ ہمیشہ سے پاکستان رہا. سو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ اس طرح کی ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں. سر خان صاحب کی پالیسی آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں خان صاحب جو مرضی کر لیں, دیکھیں خان صاحب جو مرضی کر لیں, امریکہ کو آپ خوش نہیں کر سکتے. ہم نے بہت کوشش کی خوش کرنے کی ماضی میں, بہت سب کچھ. میں کہہ رہا ہوں اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے پاکستان کی سرزمین ان کو دے دی, آپ نے اپنی ایئر بیسز دے دی, آپ نے اپنی لینڈ دے دی ان کو, سب کچھ دے دیا. ڈرونز ان کو الاؤ کر دیا کہ آپ ڈرونز حملے کر دیں پاکستان میں, جو چاہے کر لیں. پھر انصار صاحب اس کا مطلب ایک سٹیپ پیچھے جانا چاہیے نا پاکستان کو پالیسی میں؟ نہیں دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ ایک سٹیپ پیچھے کی. دیکھیں ری ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہیں, بلاکس نئے بن رہے ہیں. اب امریکہ کی وہ والی بات بھی نہیں رہی جو پہلے تھی. میں آپ کو یہ بتا دوں, اب چائنا ہے, رشیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی گورننس بہتر کریں, آپ لوگوں کے حالات بہتر کریں, خود ٹیکس دیں, دوسرے ممالک سے تعلقات بہتر کریں, جو کہ ہم کر رہے ہیں ویسے. جو امداد ہمیں پہلے ملتی تھی, پھر ہم نے اس کو یہ کہا کہ وہ واجب الادا رقوم ہے جو کہ پاکستان کے ہیں اور امریکہ پے نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اگر ہم ایک لائن کھینچ دیتے ہیں کہ یہ ہماری پالیسی اور پریفرنسز ہے اور اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے, تو وہ جو واجب الادا بلز ہیں وہ امریکہ کی طرف سے اس کو یہ کہہ کے روک لینا کہ آپ پرفارم نہیں کر رہے, آپ ڈیلیور نہیں کر رہے, اس پہ پاکستان کا رسپانس پھر کیسا ہونا چاہیے؟
پاکستان کو میرے خیال میں دو ٹوک اس پر اپنی پالیسی جو ہے وہ بنانی چاہیے، کہنی چاہیے. آج جو گرے ایریا تھوڑا سا ایمبیگوٹی محسوس ہو رہی ہے، یہ اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے آتے ہی اپنے کیبنٹ میں وزیر خارجہ ایک جو ہے فل فلیج شاہ محمود قریشی صاحب کو. ہماری ہمیشہ تنقید یہی ہوتی تھی کہ مسلم لیگ یہ ایک بہت بڑا جو پلیٹ فارم تھا، یہ چیز تھی جو انٹرنیشنل لیول پہ جو بھی انٹریکشن تھے، جو بھی ہماری پالیسی تھی وہ ریفلیکٹ نہیں کرتی تھی. ہم پارلیمنٹ کی توسط سے تو ہم تو گائے بگائے بار بار اس پر زور دیتے تھے، لیکن وہ بھی تھوڑا جو ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے تھی، ایک تو وہ نہیں ہوئی. آخری سال میں آ کر انہوں نے مسلم لیگ نون نے اب یہ ہوا کہ اب جو پی ٹی آئی آئی ہے، پہلا وزٹ تھا امریکہ کی طرف سے کسی اہم شخصیت کا، اور یہ اچھی بات ہے. مشترکہ پریس بریفنگ بھی اسی پر میں آنی چاہ رہی کہ جوائنٹ پریس ٹاک نہیں ہوئی ہے. اس سے تھوڑے خدشات عام لوگوں میں، کیونکہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، لیکن ہمیں خود ہم چاہتے ہیں پاکستان بحیثیت ایک مملکت اور ایک اسٹیٹ کے ایک اپنا مضبوط وہ رکھے. حکومتیں تو آتی جاتی ہیں، مملکت تو رہنی ہے. تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ رہا ہے موقف، اور پارلیمنٹ میں ہم نے اس چیز کو اٹھایا بھی ہے. اب یہ ہے کہ یہ بات بالکل مہمانوں نے صحیح کہی ہے، ہمارے دونوں نے، انصار صاحب نے بھی اور جلال صاحب نے بھی، کہ بھائی پاکستان کتنی بھی قربانیاں دے دے وہ خوش تو کبھی نہیں ہوگے، لیکن کوئی راستہ ہمیں بھی ڈھونڈنا پڑے گا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ٹیکن فار گرانٹیڈ. اب آیا ہے کہ اس پر فل اسٹاپ لگا، اگر پوری طرح نہیں بھی سکتے تو جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اتنی ہارش اسٹیٹمنٹ سے رہے. ابھی آپ دیکھیے گا انڈیا جا کر وہ جو لینگویج ان کی ہوگی، آج پاکستان آنے سے پہلے بھی اسی طرح ہم اپنی باڈی لینگویج سے، ہم اپنے الفاظ کے چناؤ سے، ہم اپنی پالیسی کی جو ریفلیکشن سے ہم کافی چیزیں عیاں کر سکتے تھے. اندر کی بات ایک تو ہمارے وزیر خارجہ صاحب کی طرف سے آئی ہے وہ بھی ایک طرف الگ تھی، اب پھر اعلامیہ الگ سے آیا ہے. تو اس میں ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم پارلیمنٹ میں بھی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی وزارت خارجہ فقط اس پر وزیر کا رکھ دینا یہ کافی نہیں ہے، پالیسی کو کلیئر ہونا چاہیے. اس حوالے سے میرے خیال میں ایک تو مشرقی بارڈرز کے حوالے سے چیزیں جو ہم چاہتے ہیں وہ بات ضرور انڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ بھی امریکہ کو اس پر توجہ دینی ہوگی، اور وہاں جو ان کی کمزوریاں ہیں، کیونکہ ریجن میں یہ بات صحیح ہے کہ نہ صرف دنیا میں بالخصوص ریجن میں جو کھٹکتا بھی ہے کوئی ملک، کسی بھی سپر پاور جو کوئی پوٹینشیل بھی ہے، چائنا کے لحاظ سے بالکل دنیا پوری جو خاص طور پہ جو کامن ویلتھ کی جو رچ کنٹریز ہے ان کو یہ بات کھٹک رہی ہے. سی پیک کے حوالے سے آنکھوں میں ہم ہیں، اور اس حوالے سے جو بھی وار ہے، جو بھی پالیسی آتی ہے، پاکستان کو الٹرنیٹیوز کی طرف جانا چاہیے. اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے خدا نخواستہ کوئی آفاقی مخلوق نہیں ہے، اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے شہید بھٹو کی بالکل انصار صاحب نے اچھی مثال دی. ہمیں سیٹ کرنا ہوگا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم یہ کہیں کہ ہم کوئی چھوٹا ملک ہے، بھائی نہیں، ہم ڈیولپنگ کنٹری ضرور ہے، لیکن ہمیں اپنی ایک جو ہے آپ کو رکھنی ہوتی ہے. کیا وہ چیز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کر چکی؟ میں احسان صاحب کی طرف تھوڑا جانا چاہوں گی. احسان صاحب سر، ایک تو یہ کہ کیا خان صاحب نے جس طرح یو این کے سیشن میں جانے سے کہا کہ ابھی میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ میرے پاس ابھی کچھ دکھانے کو، کچھ بتانے کو اس طریقے سے کانکریٹ شکل میں نہیں ہے. سر، ایک موقع ملا پاکستانی گورنمنٹ اور سول ملٹری بلکہ دونوں حصوں کو امریکہ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنے کا، اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا. تو ایک تو آج کی ملاقات سے کچھ ہو سکا، اور دوسرا یہ کہ جو وزیر خارجہ تھے امریکہ کے، انہوں نے آنے سے پہلے بھی کہا کہ پاکستان سے جو توقعات تھیں کہ پیش رفت ہونی چاہیے مختلف ایشوز میں، وہ نہیں ہوتی ہوئی نظر آتی، اور یقیناً وہ دورے کے بعد بھی اس قسم کی سٹیٹمنٹ ضرور دیں گے بھارت کے اندر ہوتے ہوئے. تو کیا پاکستان نے کچھ کنوے کیا ہے ان کو اپنا میسج کہ پاکستان چاہتا کیا ہے؟ سنم، اس میں کہوں گا جو آج کا وزٹ ہے اس سے کچھ زیادہ توقعات نہیں لینی چاہیے. اٹ واز مور آف اے فیلر. وہ انہوں نے آئے ہیں، ہمیں ٹچ کیا ہے، دیکھنا چاہتے ہیں کہاں پہ ہماری سول گورنمنٹ کھڑی ہے، کہاں پہ ہماری ملٹری کھڑی ہے، باڈی لینگویج کیا ہے. سو یہ ایک سٹاپ اوور تھا. آگے تو ان کا ٹرپ جو ہے اس کا انڈیا کے اوپر ہے، اور اس کے حوالے سے میرے خیال میں عمران خان کی، ہمارے افواج کے جو آفیسرز تھے ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، دے ور کانفیڈنٹ، دے ور ٹوگیدر. دس واز آئی تھنک دا مین میسج جو بنیادی ان کو گیا ہے کہ یہاں سے ابھی ایک میسج آئے گا جس کے اندر ہم سابقہ سبمسو ہو کے معذرات رویہ نہیں رکھیں گے ڈیفینسو، اور اس کے اوپر اپنی ریاست، اپنے ملک کی بہتری کے لیے پالیسیز اڈاپٹ کریں گے. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو جس وقت ہمارے چیئرمین نے، پرائم منسٹر نے، عمران خان نے امریکہ کو کلیئر کر دیا، اور سٹیٹمنٹ ہماری آئی فارن آفس کی کہ ہم اپنی ایران کے ساتھ بھی اپنی بزنس کے جو روابط ہیں وہ رکھیں گے.
یہ امریکہ کو بہت کڑوا لگا کیونکہ ایک دن پہلے انہوں نے تھریٹ کیا تھا، اور جس کی وجہ سے ہمیں سابقہ ادوار کے اندر ہم ٹوٹلی آئسولیٹڈ تھے، ہماری کسی کے ساتھ، ایران کے ساتھ ارد گرد دیکھیں کوئی تعلقات نہیں تھے. تو ابھی ہماری اوپننگ اپ ہو رہی ہے اور ہم صرف امریکہ کو نہیں دیکھ رہے. پاکستان تحریک انصاف کی فورن پالیسی کے اندر ریجنل پاورز اور اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی اہمیت کو زیادہ ہے، اور انشاءاللہ امریکہ نے اپنا سٹیٹ انٹرسٹ دیکھنا ہے، پاکستان نے اپنا سٹیٹ انٹرسٹ دیکھنا ہے. انہوں نے افغانستان کے اندر اپنی ہار کا ملبہ کسی پہ ڈالنا چاہتے ہیں. افغانستان وہ ملک ہے اس نے بڑی بڑی آرمیز کھا گیا ہے. سو پاکستان نے ہمیشہ انہیں کہا ہے کہ بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کریں، آپ یہاں فوجی طور پہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور میں سے کہوں گا کہ یہ والا وزٹ جو انہوں نے ہمیں فیلر کی طرح اس پہ کیا ہے، اس پہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ایک متحد یکجا سوچ اور کانفیڈنس کی تھی. ایک چھوٹا سا سوال کہ جو امریکہ کے طرف پیسے واجب الادا تھے پاکستان کو دینے تھے امریکہ کی طرف سے، اس کے اوپر بات کیوں نہیں ہو سکی؟ کیونکہ جو گفتگو انہوں نے کی ہے یہاں سے جانے کے بعد اس میں کہا ہے کہ جی وہ $300 ملین کے حوالے سے تو ہماری پاکستان سے کوئی بات نہیں ہوئی. تو کیا جو رقوم پاکستان کو ملنی چاہیے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی ان کی طرف سے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جسے کہتے ہیں یہ بل ہے وار آن ٹیرر کا، جس کے اندر دونوں کنٹریز کے لوگ بیٹھتے ہیں، ہم دکھاتے ہیں ہم نے یہ خرچ کیا ہے، وہ اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اس کے اندر ضمنی تھا. جیسے میں نے کہا اس سے زیادہ توقع نہیں لینا چاہیے تھی. اٹ واز اے فیلر، اور فیلر کے حوالے سے دیکھیں تو جو کانفیڈنس، اعتماد آج پاکستانی ٹیم میں تھا یہ ماضی میں ہماری طرف سے نہیں تھا. اچھا ٹرانا صاحب چلیں، یہ اگر فیلر ہے، میں قیوم صاحب سے بریک سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہی ہوں. قیوم صاحب، یہ جو پچھلے چند دنوں سے باتیں آتی رہی ہیں کہ جی یہ تو جو رقوم تھی یہ جنوری میں ہی بتا دیا تھا ہم نے پاکستان کو نہیں دینی، تو جنوری میں تو سر نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، اس وقت کیا پروسیس تھا جو سٹک ہو گیا اور جس کے بعد نتائج ابھی تک ہم فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو ہمارا رائٹ ہے اس کے اوپر تو ہمیں زوردار طریقے سے بات کرنی چاہیے نا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو وار آن ٹیرر پہ تقریباً $23 بلین کا خرچ ہوا ہے. امریکہ نے ابھی تک $14 بلین دیے، 9 بلین ابھی آؤٹ سٹینڈنگ ہے. اس سال $800 ملین دینا تھا. پہلے 500 انہوں نے کیا یا یہ پچھلی حکومت کے دور میں، اور ابھی 300 ملین کا کیا. تو ابھی میٹنگ میں اس کا ذکر تو آنا چاہیے کہ یہ آپ کی ایڈ نہیں ہے، یہ ری ایمبرسمنٹ ہے، اور پاکستان نے اپنی ریسورسز لگائی ہیں، اور وار آن ٹیرر پہ ہم فرنٹ لائن ایلائز تھے. یہ ٹھیک بات ہے کہ ان کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ صرف سینس کرنے نہیں آئے. دیکھیں ان کا وزٹ مین تو انڈیا کا، وہاں ڈیفنس سیکٹری بھی جا کے ان کو مل رہا ہے. وہ انڈیا کے اوپر بھی ہومان کر رہے ہیں کہ آپ تیل نہ لیں ایران سے، اور آپ SS-400 میزائلز رشیا سے جو لے رہے ہیں وہ نہ کریں. یہ بنیے بھی ہیں نا، یہ اپنی بزنس بھی کرتے ہیں اور پھر اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہیں. دی فیکٹ آف دی میٹر از کہ پاکستان کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں اس کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے کہ ان کی یہ خواہش پوری ہو کہ وہ افغانستان میں رہیں اور کیجولٹیز نہ ہوں، جیسے وہ جرمنی میں ہے، جاپان میں ہے، ساؤتھ کوریا میں. یہاں تو وہ باہر نکلتے ہیں تو کیجولٹیز ہوتی ہیں. ابھی کیجولٹیز افغانیوں کی ہو رہی ہیں ساری، ہمارے وہ جو بھائی ہیں ان کی. تو وہ ہمیں ریکنسائل کریں، اور جو بھی حکومت ہو ہمیں ادھر بیٹھنے دیں. اس وقت امریکہ کی دنیا میں 800 بیسز ہیں اور تقریباً 7-8 بیسز افغانستان میں. اور سیکنڈ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سی پیک کر کے ریڈ لائن کراس کی. بالکل ٹھیک. مختصر وقفے کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جن ایشوز کو سیریس لے رہی ہے وہ ان کے اوپر وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بات بھی ہوئی ہے، اور اس میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ وہ رقوم جو کہ بیرون ممالک مختلف پاکستانیوں کی کسی بھی صورت میں موجود ہیں ان کو واپس کیسے لایا جائے گا. اس کے لیے یونٹ بھی باقاعدہ بنا دیے گئے ہیں، اور بہت سے اور بھی ریفارمز ہیں جن کے اوپر وفاقی کابینہ کے سیشن میں بات ہوئی ہے. کتنا ممکن ہو سکے گا پی ٹی آئی کے لیے اس پر عمل درآمد کرنا، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو نیوز روم میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت سی ایکسپیکٹیشن کی طرح پاکستان تحریک انصاف کی یہ خواہش بھی ہے کہ جو باتیں کی گئیں انتخابات سے پہلے ان پر آہستہ آہستہ عمل درآمد بھی کیا جائے، لیکن کتنے ممکنات ہو سکتے ہیں اور کتنے نہیں ہو سکتے. آج وفاقی کابینہ کے سیشن میں سب سے بڑی اہم چیز جو ہوئی وہ یہ تھی کہ بیرون ممالک جو رقوم ہیں ان کو واپس لانے کے لیے ایک ٹاسک فورس بنانی پڑے گی. کیا واقعی یہ ممکن ہو سکے گا نیب، FIA اور اس قسم کے اداروں کے ہونے کے باوجود بھی؟ اس پر ہم تھوڑا سا بات کریں گے. انصار صاحب، سر اس سیگمنٹ کا آغاز آپ سے کروں گی. سر، مختلف قوانین
قوانین میں ترامیم کی بات کر رہے ہیں, چائلڈ لیبر سے لے کر کرپشن سے لے کر پھر نیب کے حوالے سے بھی, یہاں تک کہ میڈیا کے اوپر بھی کچھ کہنے کے چینجز آئیں گے. لیکن اگر ہم رقوم کی بات کریں, خان صاحب بار بار ہر جلسے میں یہی بات کرتے رہے, اب یہ جو ایک یونٹ, یہ ٹاسک فورس بنائی گئی ہے, آپ کے خیال میں ممکن ہو سکے گا ان رقوم کو واپس لانا؟ دیکھیں ہر گورنمنٹ کیونکہ اسی بات کا اعادہ کرتی ہے. بالکل سب کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو دنیا کے باقی ممالک کا تجربہ ہے نا, کہ آپ کے جو فورن لینڈز میں آپ کے ممالک کے آپ کے جو سٹیزن ہوتے ہیں, اگر انہوں نے آف شور کسی دوسری جگہ کسی دوسرے ملک میں پیسہ رکھا ہوا ہے تو اس کا واپس لے کے آنا پیسہ, یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. دیکھیں اس میں جو کامیابی ہوتی ہے نا, وہ جنرلی جس طرح انڈیا نے بھی کیا, کچھ اور ممالک نے بھی کیا, آپ ایمنسٹیز اناؤنس کرتے ہیں, آپ آفر کرتے ہیں لوگوں کو کہ جی ہم آپ سے اتنا پرسنٹ آپ جمع کرا دیں اور آپ جس طرح پچھلے ٹینیور میں نون لیگ کی گورنمنٹ میں, لیکن انلکیلی پچھلے ٹینیور میں جب ہوا, انلکیلی اس وقت عمران خان نے کہہ دیا کہ جو بھی لوگ اس سے اویل کریں گے اس کو, تو ہم ان کے کیسز کھول دیں گے اور ان سے پوچھ کے شروع کر دیں گے. ایسے دیکھیں یہ نہیں ہوگا. لیگلی جو ہے نا, لیگل طریقے سے اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں تو وہ اتنا مشکل مسئلہ ہے نا. اور اس صورت میں بھی فرض کریں کہ سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں اگر آپ وہاں سے پیسہ لے کے آتے ہیں تو صرف وہ پہلے تو ان کے ساتھ میوچل قوانین پہ بات ہی نہیں ہوئی ہوئی. وہ انہوں نے ایک ویسے میں آپ کو بتاؤں, ایک انٹرنیشنل لا ہے, کنونشن ہے یا لا واٹ ایور, پاکستان بھی اس کا سگنیٹری ہے, اور اس میں کوئی 70-80 ملک ہیں کہ جی وہ آپس میں آپ شیئر کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس میں پیسہ اس طرح سے نہیں آ جاتا. آپ کو پہلے تو یعنی امریکہ, برطانیہ, سوئٹزرلینڈ, کوئی بھی ملک یہ کیوں بتائے گا کہ جی وہاں پہ اوورسیز کسی پاکستانی کا کیا پیسہ ہے. پاکستان کو پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ یہ کرائم کا پیسہ ہے, یہ منی لانڈر ہوا ہے. یہ تو یہ اتنا مشکل کام ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نہیں پتا. خان صاحب تو بار بار کہتے رہے ہیں سر کہ میں یہ کر کے دکھاؤں. چلیں اللہ کرے, میں کہتا ہوں اللہ کرے ہو جائے, لیکن مجھے اس سے کچھ زیادہ امید ویسے نہیں ہے. ویسے ایک آپشن دیا گیا ہے سسی صاحبہ کہ جو لوگ اس کو لانے میں مدد فراہم کریں گے ان کو 20% دیا جائے گا اس حوالے سے. ویسے دلچسپ بات ہے اگر اس حوالے سے لوگ کچھ ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کریں گے. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ کیا اگر ایسا انیشیٹو لیا جاتا ہے تو خان صاحب کو پیپلز پارٹی, چلے نون لیگ تو ایک دوسرے اینگل سے دیکھتی ہے, پیپلز پارٹی بحیثیت اپوزیشن سپورٹ کرے گی؟ دیکھیے یہ چیزیں ابھی پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہونی ہیں, اور اس کے خد و خال کیا ہے ہم ضرور ڈیٹیل میں جائیں گے, دیکھیں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے گورنمنٹ جو پارلیمنٹ مکملی تبھی ہوتی ہے جو اپوزیشن اور یہ سارے لوگ جو ہے اس کا ایسا بنتے, سینٹ ہو یا نیشنل اسمبلی ہو, تو ٹھیک ہے کمیٹیز بنی ہیں. ہمیں آہستہ آہستہ جو یہ 100 دنوں میں جو بھی پالیسیز یا ڈائریکشن دیں گے, انہوں نے کہا ہے کہ تنقید بھی ہم پر نہیں کی جائے. تو ٹھیک ہے, ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کس نوعیت کی ہوتی ہے, آیا اس میں جو ان کی جو ول ہے وہ بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, یا کسی ایک مخصوص طبقے کو یا لوگوں کو یا ان کو جو یہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں, یا یہ سارے لوگوں کو ساتھ ملا کر, اور جو ہمارے ہاں بڑا طبقہ ہے, طبقاتی ڈفرینس انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ بات اچھی ہے کہ انڈیا جتنی مذہب کے لحاظ سے اتنی متبعد نہیں ہے. تھوڑی بہت چیزیں ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے میرے خیال میں اس حکومت کو بھی جو ہے وہ کام کرنا ہوگا, لیکن کم سے کم جو فائنانس کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے پاکستان چیلنج کا سامنا کر رہا ہے. اب کبھی وہ کہتے ہیں IMF کے پاس جائیں گے, کبھی کہتے ہیں نہیں, ابھی بھی کلیئر نہیں تھے. جو سینٹ کا بھی اجلاس ہوا تو اسد عمر صاحب جواب کلیئرلی نہیں دے سکے. تو یہ خود بھی they must be working on all these things, you know. ابھی تو ڈائریکشن دے رہے ہیں, ابھی پتہ چلے گا جب وہ جو ورکنگ پروسیس میں آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ اصل میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اچھی باتیں کرنا وہ تو بڑی میرے خیال میں آسان ہوتی ہے. پی ٹی آئی کو پہلی دفعہ پتہ چلے گا, ٹھیک ہے, پہلی دفعہ وہ آئے کہ بھائی کام کرنا, گورننس کو جو ہے اچھی چیزوں پہ چلانا, پالیسیز پہ, یہ اتنا آسان نہیں ہے. پھر میرے خیال میں ان کو بہت بڑی وہ تنقید کرتے تھے مسلم لیگ نون, ہم بھی کرتے تھے, مسلم لیگ کی نون کی خارجی, معاشی اور دوسرے معاملات کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے. تو اگر یہ اپنی جو ہے وہ کہہ رہے کہ ہم اپنوں سے شروعات کریں گے, وہ بھی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اچھی چیزیں ہوں گی, ہم اپریشیٹ کریں گے. لیکن یہ ساری پالیسیز جو ہیں ان کو جہاں صوبے میں وہ رہے ہیں اور جہاں ان کو KP کے بیسکلی بنیادی ٹارگٹ ہوگا کہ جہاں پچھلے 5 سال فیڈرل گورنمنٹ میں بھی میرے خیال میں ہم تنقید برائے تنقید پہ یقین نہیں رکھتے. اچھا, اس میں دو ایشوز کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے جو ملبہ ہے وہ پچھلی نون لیگ کی گورنمنٹ پہ ڈالا ہے, وہ میں پہلے احسان ٹوانا صاحب سے سر ذرا جواب لے لوں. احسان صاحب سر,
ابھی کچھ روز کے دوران ہم نے دیکھا کہ بجلی کے فی یونٹ جو قیمت ہے اس میں بھی اضافہ ہوا. پھر ایک اور بم جو عوام کے اوپر گرا وہ یہ تھا کہ 46% کہا جا رہا ہے کہ گیس کے نرخوں میں بھی اضافہ ہوا. لیکن ان دونوں چیزوں کا جو ملبہ ہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ کے اوپر ڈالا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے. تو اچھی خبریں بھی سنتے رہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی جب دیکھتے ہیں تو وہ اچھی خبریں کہیں بھی نظر نہیں آتی ہیں, بری خبریں ہی ابھی تک پی ٹی آئی کی سامنے آ رہی ہیں. تو وہ جو باتیں کی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ سب چینجز ہوں گی اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی, سر وہ ممکن نہیں ہو سکا ابھی تک. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, جو موجودہ حالات ہیں یہ بیڈ آف روزز نہیں ہیں. کوئی ہم اس میں خوشی نہیں منا سکتے, ہم جمہوری خوشی ضرور منا رہے ہیں کہ یہ ایک ہم نے مارکہ جیت لیا, الیکشن جیت لیا, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, صدر بن گئے, گورنر بن گئے. لیکن ابھی جو اس کے اندر ہے وار ہیزنٹ بین وان, جنگ نہیں جیتی گئی. اس کو ختم کرنے کے لیے ہماری ایفرٹس ہیں. لامحالہ جو مس ڈوئنگس ہوئی ہیں, جو پالیسیز تھیں سابقہ کا, اس کا برنٹ ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے, جس کے اندر قرضے آپ دیکھ لیں بہت تھوڑا روم ہے, ہمیں بڑی ٹائٹ بیلٹ اپنے آپ کو ٹائٹننگ کرنی پڑے گی. ہمیں ڈیولپمنٹ کے فنڈز جو ہیں وہ بھی سیکریفائز کرنے پڑیں گے. آپ کیسے گیس کو افورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ 10 روپے یونٹ باہر سے لے رہے ہیں اور 3 روپے میں بیچ رہے ہیں, تو کب تک ایسا چلے گا؟ سو اس طرح کے ہمیں کڑوی گولیاں اپنی جگہ پہ کھانی پڑ رہی ہیں اور قوم کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ اچانک کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, بالکل یہ حقیقت ہے کہ اس کے اندر پریکٹیکل آپ جس وقت ذمہ داری میں آتے ہیں تو اس کی اس بھی کہتی تھی نا 2013 میں جب وہ بھی منتخب ہوئے تھے تو وہ بھی یہی باتیں ان کے پاس تو 40 سال رہے تھے, لیکن ہمیں کیا حاصل ہوا؟ آج بھی بجلی کی وہی لوڈ شیڈنگ ہے جو انہوں نے 5 سال میں کہا تھا کہ ہم 6 مہینے میں ختم کر دیں گے. کہاں آج اس کو چھوڑ کے گئے ہیں؟ لیکن ہماری طرف سے میں یہاں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, میری بائی چانس لاسٹ ویک بات ہو رہی تھی جو پرائم منسٹر کے کی آدمی اکاؤنٹیبلٹی کے, اور وہ بڑے آپٹمسٹک تھے کہ ہم باہر سے پیسہ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کا بہت سارا کام سیف الرحمان صاحب نے کیا, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں رحمان ملک صاحب نے کیا, پھر مشرف کی گورنمنٹ کے اندر. تو وہ کہتے ہیں صرف نیت نہیں تھی, ایک دوسرے کو چھپانے کے لیے اس کو چھیڑ نہیں رہا تھا. یہاں عمران خان کا کوئی پیسہ نہیں چھپا ہوا, اس کی ٹیم ممبر کا نہیں چھپا, اور انہوں نے کہا کوئی مسئلت نہیں ہوگی, ان کی کوئی ٹیم ممبر. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. قیوم صاحب سر یہ جو باتیں ویسے میں نے 5 سال میں ریکال ایک طرح سے میں نے کی ہیں, جس طریقے سے ٹوانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا پڑے گا عوام کو, لیکن 2 بڑے میجر سٹیپس, گیس کا تو خیر عوام کو شاید محسوس ہوا ہوگا, لیکن بجلی کا جو ریٹ بڑھا وہ بڑی خاموشی کے ساتھ بڑھا دیا گیا. یہ جو ٹاسک فورس سر بنا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہم کریں گے, تعلیم سے لے کے ہر میدان میں چینجز کریں گے, کتنا کوآپریشن اپوزیشن کی طرف سے ہوگا؟ کیونکہ لیجسلیشن جب ہوگی تو وہ تو پارلیمنٹ میں لانی پڑے گی. دیکھیں ٹوانا صاحب کی اس بات سے میں ایگری کروں گا کہ یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے. گڈ دیٹ ہی ریئلائزز. بڑے کم لوگ ان کے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ تو کہتے ہیں ہم راتوں رات 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی, 50 لاکھ گھر ہوں گے, بہت سے. تو یہ دس از گڈ کہ ریئلزم ہونا چاہیے, اور کڑوی گولیاں بھی سٹارٹ اور کڑوی گولیاں بھی شروع کر دی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں, اور یہ سچی بات ہے. دیکھیں پاکستان کا جو ملک ہے یہ گھرا ہوا مصیبت, اور یہ آج کی ہماری مطلب ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 70 سال کے مسائل ہیں تو وہ بڑی اچھی بات ہے. یہ شعر بڑا نائس ہے کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا, ورنہ جو دکھ تھے وہ لادوا نہ تھے. یعنی ہمارے جو دکھ کی بات ہے وہ اتنے لادوا نہیں تھے کہ کر رہے, اور اس میں سب کی کنٹریبیوشن ہے. ہم نے بات کی نا, مسلم لیگ نون کی حکومت آئی, آپ دیکھیں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. ابھی ان کے لوگوں نے ہماری پارلیمنٹ کے اندر مانا ہے کہ 10,000 میگا واٹ بجلی, اگر آج وہ نہ ہوتی تو آپ اور میں بھی آج اندھیرے میں بیٹھے ہوتے. آپ سوچیں اس کا کتنا کریں. تو آپ کو جو ڈیو ہے وہ دیں, اور جہاں کرٹیسزم ہے وہ بھی کرنی بڑی ضروری ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نئی حکومت جو آئی ہے ود آل آنیسٹی اینڈ سنسیریٹی, کہ یہ ٹاسک فورسیں جو بنا رہے ہیں, میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کرے یہ کامیاب ہو. اس میں جو ان کو کوآپریشن چاہیے لیجسلیشن کا وہ ہم دیں گے. ہماری پوری اپوزیشن, ہم اپوزیشن کا پورا فورم سینٹ کے اندر تو تقریباً 3/4 ان کے اپوزٹ ہیں, اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ہیں. ہم جائز ان کی مدد کریں گے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی چونکہ گورننس کا ایکسپیرینس نہیں ہے, خان صاحب کی ساری کوالٹیز کے باوجود ایک دن کا بھی گورننس کا ایکسپیرینس نہیں ہے, اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتی. محدود پیمانے پر کے پی کا بھی کسی اور نے کیا نا. یہ خود جب چیئر میں ہو کہ جب آپ کام کرنے ہوتے تو پھر آپ کی آنکھوں کے آگے تارے نظر آتے ہیں. ہم باہر بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ یہ اسٹیل مل ہے, پی آئی اے ہے, اس کو کیوں نہیں ٹھیک کیا جاتا. میں اسٹیل مل کا چیئرمین رہا ہوں, میں پی او ایف کا چیئرمین رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ گراس روٹ لیول کے اوپر اتنی کمپلشنز آ جاتی ہیں
کہ حکومت میں بس ہو جاتی ہے, ادھر یونینزم ہے, ادھر آپ کے پاس فنڈ ہے, چوری چکاری, 500 ملازمین کو فارغ نہیں کر سکے, ان کے لیے بھی مشکل تھا, ان کو اکوموڈیٹ تو کیا میں گیا. یہ کہنا چاہتا ہوں ان آل آنیسٹی کہ خان صاحب کے لیے ہماری اور ان کی حکومت کے لیے دعائیں ہیں. یہ حکومت کامیاب ہوگی تو پاکستان کامیاب ہوگا. ان کی سوچ اچھی ہے, لیکن یہ جو ٹاسک فورس باہر سے پیسہ لانے والی بات ہے, ابھی باہر 2 قسم کا پیسہ ہے. ایک تو پیسہ ہے جینون لوگوں نے جو بزنس مین ہیں, ان کے بلینز آف ڈالر باہر پڑے ہیں. خان صاحب کی گڈ ول ہے, میں اس پہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ ان کو کہیں کہ وہ وہاں رکھنے کے بجائے پاکستان میں رکھیں, اور ان کو ایک گارنٹی دیں کہ ہم اس کو کنفسکیٹ نہیں کریں گے. ایک تو آپ کا یہ جینون بات ہے کہ فوری طور پہ ابھی بینک, نیشنل بینک میں فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولے جائیں اور وہ لوگ اپنے پیسے ادھر رکھیں, یہ ایک ہمدردی ہو سکتی ہے. سیکنڈ از بلیک منی. بلیک منی کا ریئل پرابلم ہے, ڈونٹ لک بیک. آئی تھنک روتھلیسلی آپ ان لوگوں کے پیچھے جائیں, بڑا بندہ ہے یا چھوٹا بندہ ہے جس کی باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں اور ان اکاؤنٹڈ فار ہیں, یا جائیداد ہے اور بلیک میں لی ہوئی ہے, تو اس کا کوئی قانون بنائیں, اور اسمبلی سے اگر کوئی مدد چاہیے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, ہر طرح کے ساتھ ہیں. مسلم لیگ نون اس کا سپورٹ. اچھا کوئکلی سر ایک اور چیز پہ کہ سپریم کورٹ نے جو جعلی بینک اکاؤنٹس کیس ہے اس میں بھی ایک جے آئی ٹی بنانے کی بات کی ہے, تو پاناما کے ایشو میں جو جے آئی ٹی تھی بڑی کنٹروورشل رہی تھی, اس مرتبہ اس کیس میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی بنائی جائے گی. آپ کے خیال میں اچھا اقدام ہے سپریم کورٹ کی طرف سے؟ جے آئی ٹی بنانا تو کوئی لوگوں کی رائے کہ نہیں, شاید اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جے آئی ٹی پہ جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جو نارمل جے آئی ٹی گورننس کے لیے بنائی جاتی ہیں اس میں ملٹری انٹیلیجنس کے یا آئی ایس آئی کے لوگوں کو نہیں ڈالنا چاہیے. مطلب یہ ایک ویو پوائنٹ ہے, اور آپ کے پولیس اور ایف آئی اے اور یہ لوگ اتنے کریڈیبل ہوں کہ یہ بیٹھ کے تو جے آئی ٹی کریں. تو ابھی اگر وہ بنا رہے ہیں کہ کون کدھر ہے تو اچھی بات ہے, اور اکراس دی بورڈ کریں. دیکھیں آپ سلیکٹیو جسٹس از آلسو نو جسٹس. آپ اگر یہ کہیں کہ جی عباس صاحب کا کرنا ہے اور جنرل صاحب کا نہیں کرنا ہے, تو میرے خیال میں یہ پھر جسٹس نہیں رہتا. تو اس لیے اکراس دی بورڈ کریں, اور میرے خیال ہم توقع کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے ہاؤس سے شروع کریں گے, چونکہ انہوں نے بھی جو ابھی ٹیم فیلڈ کی ہے. سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب جو ان کے اپنے وائس چیئرمین ہیں اور بڑے قابل احترام ہیں, میرا ان سے ایک بہت دوستی اور ایسوسیشن ہے, انہوں نے ایک ٹرم قائم کی تھی جب ہاشمی صاحب نکل رہے تھے, تو انہوں نے کہا باغی, انہوں نے کہا باغی نہیں داغی. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں ابھی بھی یہ اپنی کیبنٹ میں دیکھ لیں اور اپنے ساتھ دیکھ لیں کہ کتنے جینون ان کے پی ٹی آئی کے جینون لوگ ہیں جن سے وہ کتنے داغی ہیں. بالکل ٹھیک. اور وہ داغیوں سے اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ کن ٹاسک فورسوں سے وہ پیسے لے کے آ جائیں گے, وہ کریں گے, kindly you will have to give a second thought. خان صاحب کو 100 دن ملنے چاہیے, اس کے بعد بہت بہتر ہوگا کہ 100 دن نہیں, سال ملے. میں کہتا ہوں سال ملے, ایک چھوٹا سا وقفہ, لیکن جب غلطی کریں گے تو لوگ شور کریں گے. بالکل ٹھیک. یہ ایک مشکل سٹیج ضرور ہے, اور اسی لیے شاید خان صاحب کو بار بار کہنا پڑ رہا ہے عوام سے بھی کہ 100 دن ایٹ لیسٹ ہمیں مل جائے, اس کے بعد بہتر ہوگا کہ آپ ہمیں کرٹیسائز کریں. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد اور بہت سے وعدوں میں سے ایک وعدہ تھا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلوانے کا, جس کی بار بار پی ٹی آئی کوشش کرتی رہی. اب ایونچولی یہ سہولت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, لیکن کیا اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں, خاص طور پر نون لیگ, اس حوالے سے کچھ تحفظات رکھتی ہے؟ کیا اس سے افیکٹو طریقے سے اپوزیشن کو اعتماد ملے کہ ان لوگوں کو سسٹم میں شامل کیا جا سکے گا یا پھر نہیں, اور اگر کیا جاتا ہے تو اس سے فائدہ اور نقصان کس کو ہوگا؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر نیوز روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو معاملہ 2013 سے پینڈنگ تھا, اور پی ٹی آئی کا الزام یہ رہا کہ شاید نون لیگ خود ولنگ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق مل سکے. ایونچولی یہ فیصلہ ہو گیا ہے, لیکن کیا اس پر اپوزیشن کے تحفظات دور ہوں گے یا پھر نہیں, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. انصار صاحب میں مختصر کامنٹ چاہوں گی تمام پینلسٹ سے. سر یہ فیصلہ اچھا ضرور ہے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے باقی پولیٹیکل پارٹیز کی ریزرویشن کو ذہن میں رکھا ہوگا؟ میری اس میں ریزرویشن یہ ہے کہ جب آپ کا آر ٹی ایس سسٹم جو کہ بڑا لمیٹڈ تھا, بہت لمیٹڈ تھا, اس میں تو وہی پولنگ اسٹیشن 80,000 وٹ ایور جو بھی تھے, تو اوورسیز پاکستانی تو ملینز میں بہر اوور 3 ملین ہے ٹوٹل. تو ان کو جب آپ انگیج کریں گے تو ان کی انٹریز ہوں گی, تو وہ کیسا سسٹم بنائیں گے کہ لوگ ووٹ کس طرح ڈالیں گے. تو میرا ویسے زیادہ کنسرن یہ والا ہے, اور وہ اگر فیئر طریقہ نہیں ہوتا اور اس میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ جو الیکشن سے بیکاز 30 لاکھ ووٹ میرے خیال اس سے بھی شاید زیادہ تعداد ہے, تو اس سے تو ڈائنامکس چینج ہو جائیں گی پاکستان کی پالیٹکس کی.
تو میری ویسے ریزرویشن اس ریلیٹڈ زیادہ ہیں. اور یہ اس وقت بھی اور جس وقت یہ ریفارمز ہو رہے تھے, الیکٹرل ریفارمز یہ پارلیمنٹ کر رہی تھی, ان کا بھی یہی کنسرن تھا کہ آپ کس طرح سے آپ ان کو ووٹ دینے کی فیسلٹی کیسے دیں گے. یہ بہت بڑا کنسرن تھا. لیکن اور اس کے اوپر ریزرویشنز رہی ہیں الیکشن کمیشن کی بھی اور نادرا کی بھی. جو کنسرن جو ٹیکنیکل ہینڈز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کام اتنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے, اب مجھے نہیں پتا یہ کیسے کریں گے. بالکل ٹھیک. جی جی سر, میں آپ کو اس لیے کنکلوڈ میں تھوڑا سا ٹیک لے لوں. سسی صاحبہ, ایک تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا سٹانس ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ ایشو کافی عرصے سے پینڈنگ تھا, اور نون لیگ پہ تھوڑا سا الزام بھی ہے کہ انہوں نے اس کو بیک سیٹ پر رکھا اور کی پریفرنس نہیں رہی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا اقدام ہے؟ اگر مجھے ایک سیکنڈ کے لیے موقع دیں تو جے آئی ٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی یا کیسز کے حوالے سے, تو اس میں دیکھیں ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کی جو ہے وہ عزت کرتے ہوئے ہمیشہ جو ہے چیزوں کو جو بھی رولز کے مطابق چلنا چاہیے, لیکن سلیکٹو جسٹس جو ہے اس کے لیے بڑا نو ہمیشہ سے ہر کوئی جو بھی باشعور بندہ ہوگا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کسی چیز میں ریفلیکٹ یا دکھنے میں نہیں آنی چاہیے, کرنی بھی نہیں چاہیے میرے خیال میں. اس سے پھر جو ہے اور زیادہ خود معاشرے میں بھی ایک لگتا ہے, لوگ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی کسی ایک کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے. یہ جو بات ہے میرے خیال میں یہ اہم چیز ہے. اصولاً تو ظاہری بات ہے ہم اور آپ کہیں گے کہ بھائی ہونی چاہیے, لیکن طریقہ کار ابھی تک پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے کلیئر نہیں ہے. جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے, بالکل ٹھیک کہا گیا ابھی کہ آر ٹی ایس ابھی بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, ابھی بھی نادرا وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے. خود میں نے پارلیمنٹری افیئرس کی میٹنگ کی تو الیکشن سے پہلے 20 مئی کو میں نے میٹنگ کی ہے, پوری پارٹیز وہاں سے آئی تھی, جنرل صاحب خود بھی وہاں آئے تھے, سارے اسٹیک ہولڈر ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ہم نے بٹھایا, الیکشن کمیشن کو ہم نے جو ہے وہاں بلایا, اور سب سے زیادہ بات یہ ہوئی تھی آر ٹی ایس سسٹم کام کیسے کرے گا. نہیں, جہاں وائی فائی انٹرنیٹ کے مسائل ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے بالکل فول پروف, اور اس میں کوئی بھی یہ فالٹی نہیں ہے اور یہ فالٹی ہو بھی نہیں سکتا, ہماری ول بی کیپنگ این آئی اینڈ یو لک ناؤ کہ ابھی تک جو ہے جو پروسیجر ہے, جو سسٹم تھا, جو اس پر کتنے خدشات ہیں, کتنے سوالات. یعنی پیپلز پارٹی سٹانس پر ہے کہ اس کو ممکن کیسے بنایا جائے گا. پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ بھائی کمیشن بنا کر دیکھیں, کسی کا جو ہے وہ مینڈیٹ ہے تو اس کو تو ہم ظاہری بات ہے جینوئن چیزوں کی مینڈیٹ ہم چیلنج نہیں کریں گے. اگر پی ٹی آئی کو لوگوں نے اچھی طریقے سے ووٹ یا کسی بھی جماعت کے لیے تو وہ ٹرانسپیرنٹ ہے, بہتر ہے, تو ٹھیک ہے, اس پر ہم کبھی بھی پیپلز پارٹی اس کو رائے کا جو پہاڑ نہیں کھڑا کریں گے. لیکن باہر جو ہمارے پاکستانی بیٹھے ہیں ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں. لیکن اگر آپ کا جو الیکٹرل ریفارمز وہ آپ نے فلی یہاں اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے, کس طرح ایگزیکیوٹ ہوگا, ورنہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا کوئی بھی سسٹم ہیک بھی ہو سکتا ہے. یہ بڑا اچھا, مجھے ٹائم سے تھوڑا سا کم ہے. ایک تو یہ کہ اس کو پری پول دھاندلی کا کنفیوژن بنا رہے ہیں مسلم لیگ نون, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ صرف سسٹم کے اوپر آبجیکشن؟ مسلم لیگ نون کا سٹینڈ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ ضرور دیں, ہم بھی دینا چاہتے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور پیپل پارٹی بھی دینا چاہتی ہے. لیکن اس وقت چونکہ میں اوورسیز پاکستانیز کی سینٹ کی کمیٹی میں رہا ہوں, اس وقت ایگزیکٹ فگر جو باہر ہے وہ 9 to 10 ملین لوگ ہیں. یعنی یہ 90 لاکھ سے 1 کروڑ لوگ باہر ہیں. سیکنڈلی موسٹ آف دیم آر ان GCC کنٹریز, جہاں آپ جا کے جہاں پالیٹکس ممنوع ہوا ہے, آپ جا کے وہاں کنویسٹ تو نہیں کر سکتے. آپ نے تو ہر جگہ جانا ہے, ان کو بتانا ہے ہمارا یہ مینیفیسٹو ہے, آپ وہاں جا کے وہ دیں, ان کو کنوینس کریں. اور تیسرا, جیسے عباس صاحب نے ویری رائٹلی صاحب کہا کہ آپ کا جو ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم یا ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم کو آپ کنٹرول نہیں کر سکے. اور پھر سائبر وارفیئر کی بات ہے, امریکہ جیسے ملک میں وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں رشین نے انٹروین کیا ہے. تو آپ جب فول پروف نہیں کریں گے اور اس پہ کنفیوژن ہوگا, آپ ضرور یہ کریں, لیکن یہ ساری چیزیں پہلے طے. 1 کروڑ بندہ کیسے ووٹ ڈالے گا ویسے؟ بڑا مشکل تھا. ٹوانا صاحب, صرف پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ تو کر دیا, لیکن اب اس کو ممکن کیسے بنائیں گے؟ سر, پہلے ہی اپوزیشن کو تحفظات ہیں جو انتخابات ہوئے, تو یہ جو اگر 30 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان بھی اگر نمبر آتا ہے تو اس کو پھر کس طریقے سے استعمال کیا جا سکے گا؟ اگر الیکشن پروسیس کے اوپر اعتراض اور اس پہ شک کرنا ہے تو پھر تو پاکستان میں بھی نہیں کرانے چاہیے. ساروں کے اوپر الزامات لگتے ہیں. اتنی ایک آپ کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے باہر ممالک سے بھی, اور یہاں سے ہماری رقوم جو ہیں وہاں ایک آدمی سینڈ کرتا ہے, دوسرے کے پاس پہنچتی ہیں. اور یہ ہمارے وہ بھائی ہیں جو زر مبادلہ اربوں روپے کا ہمیں ذرا مبادلہ بھیج رہے ہیں, کیوں ان کو حق رائے نہیں دینی چاہیے؟ لیکن پروسیس میں ابھی وہی کہہ رہا ہوں, میں اب یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ ورک کریں
کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ اور شفاف کیسے بنانا ہے. ابھی ہمارے پاس تو ماڈل نہیں آئے جس کو ہم ڈسکس کر سکیں. اس کو آنے سے پہلے رد نہیں کرنا چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں. ہاں اس پہ ان کو حق دینا چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھرپور ان کی پذیرائی ہے, ان کی سپورٹ حاصل ہے. صاحب بالکل ٹھیک, پاکستان تحریک انصاف نے بالکل ٹھیک کوشش ضرور کی ہے, لیکن الیکشن کے اوپر بھی یہی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد الیکشن ہونے کے بعد اپوزیشن کی سر کسی پارٹی نے نتائج کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ایون پیپلز پارٹی سے لے کے نون لیگ تک تمام نے انتخابات پہ کویسچن اٹھایا. اگر یہ ڈیسیجن بھی ہو رہا ہے, اپریشیٹ اسے سب کریں گے, لیکن کس طریقے سے ہوگا یہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے جو کہ پی ٹی آئی کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.